राना हाउस में आज खुशियों का समा था। चौधरी सफ्तर का इकलौता बेटा अपनी हाई स्टडी मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आ रहा था। मायरा और शहीना अपनी वालदा सदर बेगम के साथ किचन में काम कर रही थी। उफ माई स्वीटू मामा, क्या मजे का हलवा बनाया है। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। मायरा गाजरों का हलवा खाते हुए बोली, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती ना? यहाँ मैं और शहीना अकेले काम कर रही हैं और तुम वहाँ खाने पे खाने चख रही हो। कितनी बुरी बात है वैसे। सदफ ने उसे उतारा। ओ प्लीज मामा, आपको शौक है इस खड़ूस ताइमा के लाडले बेटे के लिए ये सब करने का। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं उनके लिए कोई काम करूं। माहिरा ने तंग कर कहा। कितनी बुरी बात है माहिरा, उस बेचारे ने तुम्हारा पता नहीं क्या बिगाड़ा, इतना तो अच्छा था वो। सदर बेगम ने कहा तो माहिरा ने मुंह बनाकर सर झटका और कावी में सालन डालकर बाहर लाउंज में जाकर बैठकर मजे से खाने लगी। उसी वक्त सफ्तर चौधरी के साथ अहमद चौधरी अंदर दाखिल हुआ। उसे सलाम किया तो मायरा ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली। एलसीडी की तरफ उस तरफ निगाह की, जैसे उससे इंपॉर्टेंट कोई काम ही ना हो। वो नागवारी से उसे देखता सदफ बेगम से मिलने लगा। सबसे मिलने के बाद वो सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे और मायरा कुछ देर बेजारी से बैठी रही। फिर उठकर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी और अहमद की निगाहों ने उसके ओझल होने तक उसका ताक़ुब किया। गुस्सा तो बहुत आया मगर वो जब्त कर गया। फिर सर झटक कर वो सबसे बातें करने लगा। अगले दिन अहमद सुबह वॉक करके घर आया और सामने से आती मायरा से जोर से टकराया। वो इस वक्त वाइट कलर की अम्ब्रेला फ्रॉक जो कि इसकी पैरों तक आ रही थी, उस पर पिंक हिजाब की, ये बहुत प्यारी लग रही थी। गुड मॉर्निंग। अहमद ने उसे गहरी निगाहों से देखते उसे विश किया तो वो नाक सुकेड़ कर बिना जवाब दिए किचन की जाने पड़ गई। समझती क्या है ये खुद को? इसके स्क्रू डीडे हुए हैं जो कसने पड़ेंगे। वो तिल मिलाकर बोलता उसके पीछे किचन में आया। चाय बना दो मेरे लिए। वो जो फ्रिज से जूस निकाल कर पीने लगी थी उसकी बात पर हैरानगी से उसे देखने लगी। एक्सक्यूज मी, क्या आपने मुझसे कुछ फरमाया? उसने अनगिनत शहादत से खुद की तरफ इशारा करते बेयकीनी से पूछा। ऑफ कोर्स, तुमसे ही कहा है। तुम्हें चाय भी नहीं बनानी आती क्या? नहीं, और अगर आती भी है तो आपके लिए हरगिज भी नहीं बनानी। वो तंग कर जवाब देती उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो उसका बाजू खींच कर अपने सामने कर गया। देख रहा हूं मैं, मुसलसल बदतमीजी कर रही हो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो इसे खूनख्वार निगाहों से देखते हुए बोला। आपको तो मेरी शक्ल से भी नफरत है ना? तो मुझसे काम क्यों कहते हैं आप? जो आपकी होने वाली बीवी है ना उसी से कहिएगा। और गालिबन आपकी शादी भी अब होने वाली होगी क्योंकि वो आ रही है ना ऑस्ट्रेलिया से, और उनकी वो परकटी बंदरिया तो आपको बहुत पसंद है। तो अपनी उसी होती सोती से कहिएगा कि वो आपको चाय बना कर दे। मैं तो अपने शौहर के लिए चाय बनाऊंगी, किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं। वो इत्मीनान से बोली और फिर उसकी साइड से होती हुई बाहर निकल गई और वो गुमसुम सा वहीं खड़े का खड़ा रह गया। ये वो तबाही नहीं थी जो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती थी। वो 8 साल का था जब ये नन्ही सी गुड़िया इस घर में आई थी। उसकी खुद की भी बहनें थी मगर उसकी 2 बहनें उससे काफी बड़ी थी और वो 2 बहनों के बाद बड़ी मिन्नतों मरादों से पैदा हुआ था। और जब वो 8 साल का हुआ तो फिर घर में शहीना और माहिरा पैदा हुई और इनमें से माहिरा को उसने अपनी गोद में उठाते साफ साफ कह दिया था कि ये उसकी गुड़िया है। फिर वो गुड़िया भी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे सबसे पहला लफ्ज माँ या बाबा नहीं बोला, हमद यानी अहमद बोला। उसने अहमद के नाम के अको हजफ किया। सब बेख्तियार हंस पड़े और वो हर वक्त हमद हमद करती रहती, उसके पीछे फिरा करती थी। पढ़ना उसके साथ, उसकी चॉइस के कपड़े पहनना, उसकी चॉइस की हर चीज़ देना। यहाँ तक कि पढ़ाई में भी वो जब 9th क्लास में हुई तो उसी के कहने पर साइंस रखी क्योंकि वो आर्ट में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। वक्त का काम था गुजरना। जब उसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए तो इन्हीं दिनों शाहिदा और राफिया आपी की शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद अहमद भी दूसरे मुल्क जाने वाला था अपनी हाई स्टडी पूरी करने के लिए। तो घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी और इन्हीं दिनों उनकी फुप्पो शमसा ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पाकिस्तान अपनी बेटी निदा के साथ आई। निदा और अहमद की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था तो वो दोनों जल्द ही दोस्ती उनमें हो गई। हर जगह वो दोनों पाए जा रहे थे और उनकी इतनी दोस्ती पर घर वालों ने शादी के फौरन बाद ही उनका आपस में रिश्ता तय करने का फैसला किया। तो दोनों ही ने खुशी खुशी उनके इस फैसले को एक्सेप्ट किया।
اور وہیں پر سادگی سے دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ بنائی تھی، کیونکہ اگلے دن احمد لندن جانے والا تھا۔ دوسری طرف احمد اور ندا کی بات پکی ہونے کی خبر 14 سالہ ماہرہ کے سر پر بجلی بن کر گری اور وہ دھن دھناتی ہوئی احمد کے کمرے میں آئی۔ آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں کسی اور سے؟ آپ نہیں کر سکتے کسی اور سے شادی، آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی اور کا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، ماہرہ نے اس کے قدموں میں بیٹھتے روتے ہوئے کہا، اور احمد بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر احمد نے اسے بازو سے دبوچتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ شٹ اپ، اور خبردار جو تم نے یہ بکواس کی کسی اور کے سامنے، میری محبت اور توجہ کا مطلب تم غلط سمجھ رہی ہو، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم میرے لیے میری بہن جیسی ہو، مگر میں آپ کی بہن نہیں ہوں احمد، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کو کسی اور کا بنتا سوچ کر ہی میرے دل کی دھڑکن دیکھے دیکھے نا کتنی تیز ہو گئی ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز مر جاؤ میری طرف سے، بلکہ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، احمد نے اسے غصے سے کہا، اور پھر اس کے بازو سے پکڑتے اسے کمرے سے باہر نکال کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اور ماہرہ بمشکل اپنے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس رات روتی رہی تھی اور شہینہ جو اس کے غم سے باخبر تھی اسے چپ کرواتے ہوئے خود بھی روئے جا رہی تھی۔ اگلے دن صبح احمد لندن چلا گیا اور ماہرہ بخار اور ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، اور اگر اس کا بی پی اس طرح رہا تو اس کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ سب لوگ اس کی پریشانی کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر سب کو لگا کہ اسے احمد کے جانے کا صدمہ لگا ہوا ہے، مگر کوئی نہیں جان سکا آج تک کہ وہ تو اپنا غم دل میں چھپا کر جینا سیکھ چکی ہے۔ اور وہاں پہنچ کر کچھ دنوں کے بعد احمد کو اس کے بارے میں پتا چلا۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل رہی تھی، اور اس نے اس دن بہت خود کو کوسا، اور جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور سب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ وہ احمد سے اس کے یوں چھوٹ جانے کی وجہ سے ناراض ہو چکی ہے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، اور آج 6 سال کے بعد وہ جب لوٹا تو ماہرہ یکسر بدل چکی تھی۔ وہ جو اس کی ایک آواز پر اس کا ہر کام کرتی تھی، اور آج وہ اسے دو ٹوک انداز میں انکار کر گئی تھی۔ احمد گہرا سانس بھرتا خود ہی اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو سب لوگ ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہے تھے، اور ماہرہ شہینہ اپنی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ گپ شپ لگاتے وہ سب لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ اب یہ ہے کہ شادی کے دن رکھنے کے لیے نا اس کے سسرال والے آ رہے ہیں، تو تم نا رات کو جلدی آ جانا۔ وہ جو آج پہلے دن آفس جا رہا تھا، سمینا بیگم نے اسے مخاطب کرتے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے عواد صاحب کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو ابیہ کے سسرال والے آ چکے تھے۔ ابیہ کے سسرال میں کافی زیادہ لوگ تھے، اس کی چچی ساس، تھائی ساس، پھوپھی ساس کے بچے بھی، تو سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ جو بھی بڑے تھے وہ لوگ لیونگ روم میں بیٹھے تھے، اور ینگ پارٹی نے اپنا ڈیرا اوپر والے دوسرے فلور کے لاؤنج میں ڈال رکھا تھا۔ احمد بھائی ہونے کے ناطے سب بڑوں کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اوپر ملنے کے لیے آیا تو سب لوگ پاسنگ دا پارسل کھل رہے تھے۔ لیجیے، ہماری پیاری سی ماہرہ جی کی باری آ گئی ہے، لیجیے ماہرہ جی، اب آپ اٹھ کر اپنے 2 4 ٹھمکے لگائیے۔ ابیہ کے دیور نے چیرتے ہوئے کہا، ارے جناب، ہم ٹھمکے نہیں لگاتے، ہم تو جب ناچتے ہیں نا تو لوگوں کے دل ناچتے ہیں۔ ماہرہ نے اپنی گردن کو ایک ادا سے اکڑاتے ہوئے کہا، جی جی، ہم جانتے ہیں آپ پروفیشنل ڈانسر ہیں، اور ہم ایسے تو آپ کے دیوانے نہیں ہیں نا، آپ بھی ڈانسر ہم بھی ڈانسر، تو ہو جائے ایک مقابلہ۔ احمد ایک سائڈ پر بیٹھا خون اشام نگاہوں سے ماہرہ کو گھور رہا تھا، جو کہ ابیہ کے دیور کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، اور بڑی مہارت سے وہ دونوں سٹیپ لے رہے تھے۔ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کو ماہرہ سے دور کر دے، مگر وہ دل ہی دل میں صرف کڑ کر رہ گیا۔ ماہرہ جی، اپنی خوبصورت ہاتھوں کی خوبصورت سی چائے پلا دیجیے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آپ جیسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا، آپ جب چائے بنا دیا نا تو سر درد غائب ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا پھر سے لوفرانہ انداز میں بولا تو احمد نے اپنے ایک ہاتھ کی زور سے مٹھی بنا کر اپنے اندر اٹھتے غصے کو قابو کیا۔ ضرور ضرور جناب، ابھی بنا کر لا دیں۔ وہ بھی ایک ادا سے بولتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی، اور احمد اس کے پیچھے ہی چلایا۔
تو فرحان سے اتنی فرینڈ کیسے ہو گئی؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم زہر جیسا ہوتا ہے۔ اس کا بازو دبوچی وہ چبا چبا کر بولا تو ماہرہ نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑایا اور اسے تلخ انداز میں مسکراتے دیکھا۔ آپ بھی میرے لیے غیر محرم ہی ہے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ آپ کو نہیں پتا، آپ بھی میرے لیے زہر ہی ہیں۔ وہ بھی چبا پر ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی، تم اس گھر کی بیٹی ہو، تمہیں یہاں کی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں لڑکے اتنی کھلی نہیں ہیں جتنی تم کھلی ہوئی ہو۔ شہینہ اور ابیہا میں سے کسی نے ایسی حرکت کی ہے؟ وہ دونوں ایک سائڈ پر بیٹھی تھی اور تم شوخیاں مار رہی تھی۔ مجھے ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس لڑکے سے دور رہو، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ اور آپ لگتے ہی کیا ہے میرے جو آپ مجھ پر ایسے روب جما رہے ہیں؟ اپنی ہونے والی بیوی پر جمائیے گا روب۔ وہ اپنی انگلی سے اسے وارن کرتے ہوئے بولی اور غصے سے وہاں سے واپس اپنے کمرے کی جانب چڑھ گئی۔ اس کا موڈ انتہائی خراب ہو چکا تھا اور اس کی یوں جانے پر احمد نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ بالکل وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ فرحان سے وہ فری ہو۔ وہ جس طرح اس لڑکے سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی اس کا سیرو خون چلا تھا۔ ماہی پورے حق سے تم سر روب چلاؤں گا، یہ عاشق دیوانہ صرف تمہارا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، پھر لیونگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ دادا جی کے کمرے میں آیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ دادا جی نے فدا ہو جانے والی نظروں سے اپنے اکلوتے پوتے کو دیکھا۔ آپ سب بڑوں کو یہاں بلا لیجیے نا، وہ مودبانہ انداز میں بولا تو دادا جی نے ملازمہ کو کہہ کر سب کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ سب لوگ اس کے بولنے کے منتظر تھے جو کہ کسی سوچ میں گم تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری منگنی ختم ہو چکی ہے، یہ گھر میں کسی کو نہیں پتا۔ ینگ جنریشن میں سے تو کل وہ آئیں گے نا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ باقی میں اس سے پہلے اپنا رشتہ پکا کروانا چاہتا ہوں۔ میں دراصل ماہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے نگاہیں جھکاتے ہوئے بولا۔ حماد اباد تم لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دادا جان نے کچھ سوچتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ جیسا آپ کو مناسب لگے باجی، ہماری ماہرہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہوگا؟ ہماری گھر کی بچی ہے۔ عباد صاحب نے فوراً جواب دیا۔ ہاں مجھے بھی بالکل میرے بیٹے جیسا ہی ہے، تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ عباد صاحب نے بھی حاوی بھرتے ہوئے کہا، مگر سمینہ بیگم پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ انہیں ماہرہ کسی طور بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے منظور نہیں تھی، مگر بڑوں کے سامنے وہ یہ اظہار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے محض کڑ کر رہ گئی۔ 2 دن کے بعد جب ابیہا کا نکاح اسی دن میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اسی دن ماہرہ کو بتائیے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی تماشا کریٹ کرے، کیونکہ اس نے کرنا تو ہے، اتنا مجھے پتا ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے اور میں سے محرم بنا کر راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار صدف بیگم بھی بے چین سی ہو گئی۔ پھر گھر میں چپکے سے ماہرہ کے نکاح کی بھی تیاریاں چل رہی تھی، مگر ماہرہ کے تو فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ 2 دن بعد صدف بیگم نے اسے ایک وائٹ کلر کا ڈریس دیا جس میں گولڈن کام ہوا تھا، اور وہ کافی ہیوی ڈریس تھا۔ ماں یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہے ہیوی، دلہن تو ابھی آپ ہی ہے، اور مجھے انہی کے جیسا تقریباً سوٹ آپ نے مجھے دے دیا، میں ہی نہیں پہنوں گی۔ وہ منہ بسور کر بولی، لو یہ کیا بات ہے؟ جب میں نے کہہ دیا ہے تو پھر اب یہ ہیوی آ گیا ہے تو پھر آج کے دن میں ہی پہن لو، نیکسٹ ٹائم ہلکے پھلکے پہن لینا۔ صدف بیگم نے اسے راضی کرنا چاہا، مگر وہ کسی طور مان ہی نہیں رہی تھی۔ پھر شہینہ اور ابیہ نے اسے بامشکل راضی کیا، اور وہ تیار ہو کر دوپٹے سے شانوں پر ڈالے باہر جانے لگی تو صدف بیگم نے اسے روک لیا۔ ابھی چپ کر کے ہی بیٹھو، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میں کہوں گی نا تب آنا۔ صدف بیگم نے کہا اور باہر نکل گئی، اور وہ کندھے اچکا کر اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ابیہ کے سسرال والے آئے تو ابیہ کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر جب لال دوپٹہ دیا گیا تو شوق رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے ماں؟ اسے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہارا اور احمد کا نکاح ہے، اور پلیز کوئی تماشا مت کرنا۔ وہ ان کی بات پر ایک جھٹکے سے اس لال دوپٹے کو اٹھا کر زمین پر پھینک گئی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے میری اجازت کے بغیر، میری پوری زندگی کا فیصلہ آپ نے کر دیا، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی پتھروں کا دور ہے، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، اسے غصے سے کہا اور باہر جانے لگی، مگر صدف بیگم نے اسے پکڑ کر زور سے بیڈ پر بٹھایا۔ یہ دیکھو
ہاتھ جوڑے میرے، مجھے سب کے سامنے نا رسوا مت کر دینا۔ تمہاری ماں کو تو آج تک وہ مقام نہیں مل سکا جو بھابھی جان کو ملا، اور مجھے پڑھی لکھی ہونے کا تانا، اور پھر اب کیا دوبارہ اپنی ماں کے سر میں خاک ڈلواؤ گی کیا؟ لوگ تو کہیں گے نا کہ ماں نے ایسی تربیت کی ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جوڑے ہیں، میرا مان رکھ لو۔ صدر بیگم بولتے بولتے رو پڑے، بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ صدر بیگم کی حیثیت اس گھر میں کیا ہے۔ صدر بیگم ایک اسکول پرنسپل رہ چکی تھی، اور وہیں پر عماد صاحب نے انہیں پسند کیا تھا، اور راجپوت ہاؤس میں عورتوں کے پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہی تھا، اور زیادہ تر یہی سوچی جاتی تھی کہ اگر لڑکی زیادہ پڑھ جائے تو منہ زور ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ ہوا۔ صدر بیگم نے سب کچھ باتوں پر اختلاف کیا تو ان کی آواز کو دبا دیا گیا، اور عماد صاحب کی محبت کی اور چاس ہوئی تھی۔ انہوں نے صدر بیگم کو سختی سے منع کیا، وہ کسی سے بحث نہیں کریں گے، پھر صدر بیگم نے اپنا آپ مار لیا، اور آج یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکتی تھی، آج اپنے ماں کے آنسو کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اور چپ چاپ اس نے دوپٹے کو اوڑھ لیا، مگر اس کو احمد رانا سے شدید نفرت ہو رہی تھی، جس نے اس کی ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر اسے اور ربیہ کو باہر لایا گیا۔ وہاں پر سٹیج 2 حصوں میں بنائے گئے تھے، اور درمیان میں پھولوں کا پردہ کیا گیا تھا۔ وہ اس پار تھی اور احمد اس پار۔ ایجاب و قبول کے بعد ابیہ کا شوہر تو فوراً ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس کا کوئی ڈیل کنفرم ہونی تھی، اور ابیہ بہت اداس سی ہو گئی تھی، کیونکہ جس کے لیے وہ سجی سبری تھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور پھر احمد رسم پوری کرنے کے لیے ادھر کی سائڈ پر آیا۔ اسے پاس آ کر جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مبہوت سا رہ گیا۔ اس کا سوگوار حسن غضب لا رہا تھا، وہ بے اختیار اس کے لب ماتھے پر شدت سے چھوڑتا اسے گلے لگا گیا۔ ہر طرف سے ہوٹنگ ہو رہی تھی، اور کہیں سے اہم کی آوازیں بھی آ رہی تھی، مگر احمد تو ہر بے باکی پار کیے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے رخصت کروا کر لے جائے، مگر فی الحال اسے اپنی جن جان کو منانا تھا، چونکہ اسے برسوں سے ناراض تھی۔ کچھ مزید رسموں کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اسے غصے میں آ کر خود کا حلیہ بگاڑ دیا، اور ٹیشو سے اپنے ماتھے کو مسلتی جا رہی تھی، جیسے احمد رانا کا لمس مٹانا چاہتی ہو۔ نفرت ہے مجھے آپ سے مسٹر احمد رانا، شدید نفرت۔ وہ غصے سے آئینے میں دیکھتے ہوئے چلائی، اور پھر بیڈ کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہینہ کو اس کو چپ کروا رہی تھی، مگر وہ کہاں چپ ہو رہی تھی۔ دیکھا نا شاہو، کیا کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ؟ میں کوئی گھائے بھینس تھی جس کے ساتھ یہ سب کیا گیا؟ میں سمجھتی تھی ہمارا خاندان بدل چکا ہے، ہم ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم اگر اپنی پسند کا اظہار سب سے کریں گے تو ہم لڑکیوں کی بھی سنی جائے گی، مگر نہیں، یہاں پر صرف مردوں کی حکومت ہی چلے گی ہمیشہ۔ کسی ایک نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مجھے نفرت ہے ان سے، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ وہ چیخ اٹھی تھی، اور دروازے کے پاس کھڑا احمد اس کی نفرت جان کر جیسے سن سا پڑ گیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تم مجھ سے کیسے نفرت کر سکتی ہو؟ تم تو محبت کرتی تھی نا مجھ سے، دیوالی ہوا کرتی تھی میری۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا میں نے جو تم نے اپنے دل میں میرے لیے نفرت پال لی؟ نہیں، میں تمہارے دل سے ہر نفرت کو مٹا دوں گا، تمہارے دل میں دبا ہوا پیار پھر سے باہر نکالوں گا، اور بہت محبت سے کروں گا یہ، اور میری محبت تمہاری ہر بدگمانی کو دھو ڈالے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح واک کے لیے نکلا، اور واک سے واپس آ کر سیدھا ماہرہ کے روم میں آیا۔ دروازہ کھول کر دبے پاؤں وہ بیڈ کے پاس آ کر اس کے نرم گرم وجود کو دیکھا۔ موندے منہ اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ لپٹ کر سو رہی تھی۔ ارے واہ، ہم سے زیادہ تو یہ خوش قسمت ہے بھئی۔ اسے ٹیڈی بیئر کو اس کی باہوں سے نکالنا چاہا، مگر اس نے مزید اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا جھکا اور اس کی گردن پر اپنا سلگتا ہوا لمس چھوڑا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اس کی کروٹ لیتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیا۔ وہ اب کی بار اس کی رخسار کو ہلکے سے چھوتے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اپنی مونچھیں رگڑنے لگا۔ کسی عجیب سی چبھن کے احساس سے مائرہ کی آنکھ کھلی۔ اسے موندی موندی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے احمد کو دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، مگر اس کا ماتھا احمد کے ماتھے سے ٹکرایا۔ آؤچ! کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں آپ میرے روم میں؟
جائیے یہاں سے۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکیلتے ہوئے بولی گڈ مارننگ۔ وہ ٹرس سے مسئلہ ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا باہر میں گیا آپ کی گڈ مارننگ، آپ میرے کمرے سے تشریف لے جائیے ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ لاہرہ نے دانت پیس کر کہا اچھا چلو اونچی آواز سے چلاؤ، میں بھی تو دیکھوں سب اکٹھے ہو کر کیا کرتے۔ ویسے مجھے کیا لگتا ہے کہ تمہاری انسلٹ ہوگی بھائی، تمہارے کمرے میں آنے کی پرمیشن لی ہے، مجھے تم سے کوئی مائی کا لال بھی دور نہیں کر سکتا۔ وہ بولتے اس کے رخسار پر شدت بھرا لمس چھوڑتا اسے ساکت کر گیا۔ آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں، جائیے یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب آپ کو دیکھتی ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے آپ سے، آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی کمفرٹر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھنے لگی کہ ایک دم سے احمد نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور اس پر حاوی ہوا۔ ہے مائی سویٹ ہارٹ، تم جتنا مجھ سے دور کرنا چاہو گے نا مجھے، میں اتنا ہی قریب آؤں گا۔ تم اپنی نفرت کے تیر چلاتی رہو، میں اسی میں اپنا ضبط آزماتا ہوں اور اپنی محبت نچھاور کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے تمہاری کھوکھلی نفرت جلدی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی محبت کھوکھلی ہوتی ہے، تمہاری نفرت کھوکھلی ہے، کیونکہ جو تم زبان سے کہتی ہو نا، تمہاری آنکھیں ان الفاظ کا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ تم بولتی کچھ ہو مگر تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ تمہاری آنکھیں مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور شرا خبردار جو میرے سامنے ڈائلاگ بولے، سخت زہر لگتے ہیں مجھے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ جس ماہرہ چودھری کو آپ سے محبت تھی نا، وہ آج سے کئی سال پہلے مر چکی ہے۔ اب یہ پریکٹیکل لڑکی آپ کے سامنے ہے جو نہ تو محبت پر یقین رکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہے۔ آپ نے یہ جو کیا ہے نا میرے ساتھ، یہ کبھی نہیں میں بھولوں گی۔ سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نکاح کا جو جوا کھیلا ہے نا، بہت جلد ختم کر دوں گی میں۔ ہم دونوں نہ کبھی ایک ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ ہم دونوں کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ ہے، اجنبیت کا، نفرت کا۔ وہ جواباً اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے چبا چبا کر بولی۔ تب کے بار احمد کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ اٹھ کر اس کے مقابل آیا، اس کے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے سینے پر مکے برساتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو اس کی سانسیں روکنے پر تلا تھا۔ پھر آہستہ سے وہ پیچھے اٹھا تو ماہرہ گہرے گہرے سانس بھرتی کھانستے ہوئے پیچھے ہونے لگی، تو وہ دوبارہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ آئندہ سے ایسی بکواس کی نا تو اس سے بری سزا دوں گا تمہیں۔ یہ صرف ٹریلر ہے، ہر بات کہہ سکتی ہو تم، مگر خود سے الگ کرنے کی بات کبھی مت کرنا۔ اس کے رخسار کو ہلکے سے چھوتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک گم سم سی وہیں کھڑی تھی، پھر سے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور اپنے لبوں کو آہستہ سے چھوا جہاں پر اس کا دیا ہوا زخم تھا۔ ظالم درندہ کہیں کا، فلا، اگر سب نے پوچھ لیا ہونٹ پر کیا ہوا تو کیا کہوں گی؟ او گاڈ، وہ اپنے ہونٹ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر کتنی دیر وہ ادھر ادھر گھومتے اس کا حل سوچنے لگی، مگر کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر لائٹ سے میک اپ کیا، مگر پھر بھی ہونٹ کا زخم نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر نیچے کی جانب بڑھ گئی اور سر جھکائے چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ یہ لو میرا بچہ، چائے پی لو۔ صدف نے اس کے پاس آ کر چائے کا کپ رکھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اسی وقت ان کی نگاہ اس کے ہونٹ پر پڑی۔ ارے ہونٹ کو کیا ہوا؟ سوجا ہوا کیوں ہے؟ اسے سٹ پٹا کر احمد کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے آنکھ بند کی۔ اس نے دل ہی دل میں اسے بڑے بڑے معتبر القابات سے نوازا۔ ماما مچھر نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے لفظ مچھر پر زور دیتے ہوئے کہا تو احمد کو بری طرح سے اچھو لگا اور سب لوگ اسے بھول کر تیزی سے احمد کی طرف لپکے۔ ارے 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 کیا ہوا؟ یہ لو بیٹا پانی پیو۔ صدف نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جو اس نے کھانستے ہوئے لبوں سے لگا لیا۔ ماہرہ غصے سے کھانا ادھورا چھوڑتی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ یوں نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ کوئی ضرورت ہے، گھر بہت کام ہے، شہینہ کو بھی میں نے منع کر دیا ہے تو تم بھی نہیں جا رہی۔ ویسے بھی آج رات مایوں کا فنکشن ہے، ابیا کا۔ صدف نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو میں کیا کروں؟ ابیا کا کلوتا بھائی ہے نا، کرے گا نا، میں جا رہی ہوں یوں نہیں، مجھے بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ تیار کرانی ہے۔ وہ بنا ان کی بات سنے اپنی کہہ کر باہر کی جانب نکلی تھی۔
اور احمد بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے برابر میں چلتے ہوئے بولا تو اس نے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں جاؤں ہی نہ، وہ دب کر کہتی واپس اندر کی جانے پڑ گئی۔ اف، احمد میاں، بیوی بہت ناراض ہے، اس کو کیسے راضی کرے گا؟ اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا اور پھر سر جھٹک کر واپس اندر کے جانے پڑ گیا۔ ماہرہ نے کمرے میں آ کر غصے سے سب کچھ اٹھا کر سامنے صوفے پر پھینکا اور گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ اچھا چلو اٹھنا، اگر تجھے کچھ نہیں کرنا تو پلیز چل میرے ساتھ، تھوڑا سا تو کام کروا دینا۔ دیکھو نا، وہ ماما بیچاری کب سے کچن میں لگی ہے۔ شہینہ نے کہا، ہاں تو ان کو ہی شوق نے نا کچن سنبھالنے کا اور سب کے دل میں جگہ بنانے کا معدے کے راستے، مگر ان کو نہیں پتا کہ اب یہ اصول نہیں چلتا۔ یہاں پر دنیا اسی کی ہوتی ہے جو بدتمیز ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری تائمہ، میری ساس صاحبہ۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح منہ پر سب کو جواب دیتی ہے اور کوئی بھی ان کو پلٹ کر کچھ بھی نہیں کہتا، یہاں تک کہ سب ان کو اپنے فیصلوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ مگر میری ماں ہر وقت کچن میں لگی رہے، یہ کام کر لو وہ کام کر لو، یعنی اللہ میاں کی گائے بن چکی ہے۔ وہ اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی ایسی زندگی جی رہی ہے۔ میں نے نا برسوں پہلے اپنی ماں سے سیکھ لیا کہ ان جیسا مجھے نہیں بننا۔ پتا ہے، بیٹیاں ماں جیسا بننا چاہتی ہیں مگر میں نہیں اپنی ماں جیسا بننا چاہتی۔ تمہیں شوق ہے نا، تم بنو۔ کبھی سوچا ہے ان کے دل پر کیا بیتی ہے؟ 15 برس ہو گئے اپنے خاندان والوں سے نہیں ملی، کیونکہ بقول ان کے ماما کے بھائی نے ماما کی حق میں بات کی تھی، تو اس وجہ سے وہ بدتمیز ہو گئے ہیں۔ ایسی بدتمیزی کرنے کی وجہ سے قطع ترقی کر دی گئی ہے، نہ خود ملے نہ ماما کو بھی کبھی ملنے دیا۔ فون پر بات کرتی ہی وہ رو رہی تھی۔ اس دن بھی اپنے بھائی کو دیکھنے کو دل کر رہا تھا ان کا، اور یہاں سب لوگ ہمارے گھر کے فنکشن پر، ہماری پھپھو ان کے آگے سے سارے سسرال والے جتنے رشتہ دار سب کے سب، اور تھائمہ کے سارے رشتہ دار، اور جب گھر کی شادی ہونا تو سب رشتہ دار آتے ہیں۔ بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو ہماری ماں کے رشتہ دار کیوں نہیں آ سکتے؟ ماہرہ کا روتے روتے گلا رن گیا۔ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہر گھر کے اصول ہوتے ہیں اور ماما اس گھر کے اصول نہیں توڑنا چاہتی، اور یہ تو ان کی تربیت ہے اور ان کی تعلیم بھی۔ اگر وہ سب کے خلاف بولیں گی تو سب لوگ انہیں برا کہیں گے نا، اور ان کی تعلیم کو بھی۔ پہلے سٹارٹ میں تو یہی ہوتا ہے نا، جب وہ کسی بات پہ اپنی رائے پیش کرتی تھی تو سب کہتے تھے کہ خود کو پڑھا لکھا جان کر ہمیں جاہل سمجھتی ہے۔ تو ماما نے سب کو باتوں پہ چپی اختیار کر لی تاکہ لوگ ان کی تربیت اور تعلیم کو برا نہ کہیں۔ شہینہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ناگواری سے سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، اور باہر کھڑا احمد ساکت رہ گیا۔ آج تک واقعی کبھی کسی نے صدف بیگم کو کسی معاملے میں شکوہ کرتے نہیں سنا تھا، اور شاید ان کا وہ مان ٹوٹا تھا اپنے شوہر سے، جس مان کے ساتھ اسے بیاہ کر بلائے تھے۔ جب عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ بے حس ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹا اور سیدھا صفدر چودھری کے کمرے میں آیا۔ دادا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ان کے پاس آ کر کہا تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ جی میری جان، بولو۔ ان کے لہجے میں چاشنی تھی۔ صدف چاچی کے گھر والوں کو بھی انوائٹ میں کرنا چاہتا ہوں، خیر ان کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، مگر کسی نے بھی ان کو اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا، جبکہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تعمید باندھی اور صفدر چودھری کے ماتھے پر بل پڑ کے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ صدف بہو کے بڑے بھائی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور پھر یہاں تک کہ اماد نے روکنا چاہا تو اس نے اماد کے چہرے پر بھی تھپڑ مارا، اور تبھی ہم نے بہو سے کہا تھا کہ یا تو اپنے بھائی سے مل لے یا پھر اپنے شوہر کا مان رکھ لے۔ اب اس نے اپنے شوہر کا مان رکھا ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ صفدر چودھری نے کہا، کیوں دادا جان؟ یہ کون سا مان تھا جس نے بہن کو اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ دیا؟ ٹھیک ہے انہوں نے بدتمیزی کی، مگر اس کے پیچھے وجہ تھی، یہ بات آپ نہیں جانتے ہیں اور میں بھی۔ اماد چاچو نے سب کے سامنے انسلٹ کی تھی ان کی، جو کہ ایک شوہر کو زیب نہیں دیتا، اور چچی نے یہ سب چاچو مان رکھنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا تھا، کیونکہ آج تک ہم میں سے کسی نے ان 15 سالوں میں چچی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ کسی بے حس وجود کی طرح سارا دن کام میں لگی رہتی ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے ان کا درد ہی نہیں سمجھا۔
اگر پھوپھوں کے ساتھ یہ سب ہوتا، اگر پھوپھا جی بڑی محفل میں انہیں یہ رسوا کرتے تو کیا چاچو اور ماما دیکھتے یا آپ چپ چاپ رہتے؟ نہیں، آپ میں سے کوئی چپ نہیں رہتا. کوئی اگر اپنی بیٹی دیتا ہے نا تو اس سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا کہ اس پر ہوتے ظلم چپ رہے. وہ تلخ لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور صفدر چودھری کے ساتھ ساتھ باہر کھڑا عماد بھی جیسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا. واقعی ان 15 سال میں انہوں نے کبھی بھی صدف بیگم کو کچھ بھی فرمائش کرتے یا روٹتے نہیں دیکھا تھا. ہر بات پر وہ فرما برداری سے سر ہلا دیتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو سدھار لیا اور وہ ان کی محبت میں ہی سب کر رہی تھی. مگر نہیں، انہوں نے تو اس دن اس صدف کو مار دیا تھا جو ان سے ہر چھوٹی موٹی فرمائش کیا کرتی تھی. وہ صدف جو اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ بڑے بڑے پروفیسرز کے سامنے اعتماد سے بات کرتی تھی. مگر کبھی اب انہوں نے نگاہیں ملا کر عماد سے بات نہیں کی تھی. عماد صاحب سینے پر ہاتھ رکھے واپس پلٹ گئے. ٹھیک ہے، ہم فون کر دیتے ہیں بہو کے بھائی کو اور انہیں انوائٹ کر لیتے ہیں. نہیں دادو، میں خود جاؤں گا اور انہیں منا کر ساتھ لے کر آؤں گا. احمد نے ہتھنائی لہجے میں کہا پھر اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا. وہ اسی وقت کی فلائٹ سے لاہور پہنچا تھا اور مغل ہاؤس والوں نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا اور سب نے اسے نکاح کی مبارکباد بھی دی تھی. پھر سب لوگ اسی وقت تیاری کرنے لگے. شام کے فلائٹ سے وہ لوگ لاہور پہنچ گئے. جب وہ لوگ رانا ہاؤس پہنچے تو صدف بیگم انہیں دیکھ کر شاک تھی. پھر وہ تڑپ کر اپنے بھائیوں کے سینے سے لگی اور رو پڑی. ماہرہ اور شہینہ بھی اپنے ماموں سے مل کر بہت خوش تھی. صفدر چودھری نے بھی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا. حامد صاحب نے عماد سے بھی معافی مانگی مگر عماد نے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا. مجھے لگتا ہے کہ بہت ناراض ہوں گے. آہستہ سے بڑبڑائی. کوئی بات نہیں، خود ہی مان جائیں گے. صفدر چودھری نے کہا پر سب کے ساتھ معراج ہاؤس کے لان میں ہی مایوں کا فنکشن دھوم دھام سے ہوا. ماہرہ اپنا شرارہ وغیرہ سنبھالتی اندر کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ جب احمد نے اسے کھینچ کر دیوار سے چپکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. میری پیاری بیگم صاحبہ، ہم سے بھی بات کر لیجیے، ایسے بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں. وہ کہتی ہوئے اس کے رخسار پر جھکا اور آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوا تو ماہرہ کی جان جیسے حلق میں رکھی. دیکھیے، آپ مجھ سے نا دور رہ کر بات کیجیے. اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے تب کر بولی، بہت سال دوری سہی، آپ نہیں صحیح اب سے ہی نہیں جاتی. یہ لڑائی جھگڑا یہ سب کچھ اور دوستی کرتے. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اتنے قریب کرتے گمبھیر لہجے میں بولا، مجھے نہیں کرنی کوئی دوستی ووستی آپ سے. اور ہاں، میری ماما کے لیے سب کیا اس کے لیے تھینک یو، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی. آپ نے جو میرے ساتھ کیا تھا نا. اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش وہ کرنے لگی تھی مگر وہ اسے قریب سے قریب تر کرتا جا رہا تھا. اگر دونوں کا رومانس ہو گیا ہو تو ہم اندر آ سکتے ہیں، شہینہ نے شرارتی انداز میں کہا تو سر پر ہاتھ پھیرتا پیچھے اٹھا. چلو، سب ینگ پارٹی مووی دیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں تو جلدی سے کچھ تیاریاں کرتے ہیں. باہر سے تو فنکشن ختم ہو چکا ہے تو پہلے کپڑے چینج کریں پھر کچن میں چلتے ہیں. شہینہ نے کہا اور ماہرہ کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور احمد باہر کی جانب کیونکہ اسے حامد صاحب کی اکلوتے بیٹے ڈاکٹر زید کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا اور اس وقت وہ ایک امپورٹنٹ سیمینار اٹینڈ کر رہے تھے تو اسی لیے ساتھ نہیں آ پائے تھے. سب ینگ پارٹی بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی اور شہینہ ان سب کے لیے کچھ بنانے کے لیے کچن میں موجود تھی. صدف نے اسے سب بڑوں کے ساتھ چائے بنانے کا کہا تو سب کے لیے چائے بنا کر گیسٹ ہاؤس میں چلی آئی جہاں پر صدف بیگم سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ آج خوشی کے سے کھل رہا تھا. اس نے سب کو چائے پیش کی اور اپنے دھیان میں پلٹ کر واپس جا ہی رہی تھی کہ اندر آتے وجود سے زور سے ٹکرائے اور اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پتھر سے سر ٹکرا کر گیا ہو. آؤچ! اسے سر مسلتے ہوئے سامنے والے وجود کو دیکھنا چاہا تو جیسے نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی. وہ کون تھا؟ کوئی افعالوں کا مجموعہ. اتنا حسین مرد اسے آج تک نہیں دیکھا تھا. وہ بنا بلکہ چپکیوں سے دیکھے جا رہی تھی. آپ ٹھیک ہے؟ اس شخص نے سنجیدگی بڑے لہجے میں کہا تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے. وہ سر چٹک کر اس کی سائڈ سے ہوتا صدف بیگم کی طرف بڑھ گیا اور نگلی سے لگائے وہ ان کے ماتھے کو بار بار چومے جا رہا تھا. میرے چاند کہتے ہیں
جی بالکل ٹھیک ہو، آپ بتائیے نا آپ کیسے ہیں؟ انہیں باہوں کے اظہار میں لیے بولا۔ سہینا چپ چاپ وہاں سے واپس پلٹی، مگر اس کا دماغ تو اس اپالو کے مجسمے میں ہی لگا ہوا تھا، اور پھر کچن میں جانے کے بجائے وہ لیونگ روم میں آ گئی۔ ارے تم تو کچھ کھانے کے لیے گئی تھی نا، خالی ہاتھ واپس آ گئی؟ ماہرہ نے اسے پکارا، مگر وہ گم سم سی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ارے تم سے بات کر رہی ہوں، کیا ہو گیا؟ کہاں کھوئی ہو؟ ماہرہ نے اس کا کندھا زور سے ہلایا تو ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کر رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ماہرہ نے کہا، بھوت نہیں دیکھا، اپالو کا مجسمہ دیکھا ہے۔ یار اتنا حسین ہے وہ، مطلب ہینسم بھی اور کتنا حسین بھی، کتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی کوئی لہجے میں بولی تو ماہرہ نے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ کس کو دیکھا یار؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بہن کو بھوت نے قبضہ کر لیا ہے، بہکی باتیں کر رہی ہے۔ ماہرہ نے کہا تو سب لوگ چپ چاپ شہینہ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے اس نے ہمارے بگ بی کو دیکھ لیا ہوگا، وہ ایسے ہی ہے، ان کو دیکھ کر لڑکیاں اپنے حواس کو بیٹھتی ہے۔ پہلی ٹکر اتنی بری شدید ہوئی ہے، ہم تو انہیں جادوگر بولتے ہیں، پتہ ہے؟ میری تو کالج کی سب لڑکیاں میرے بگ برو پر مرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک اور بات، ہمارے رم اور عادل، ان کی گرل فرینڈ بھی ان لوگوں سے بگ بی کا نمبر مانگ رہی تھی۔ رمیسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہینہ شرمندہ سی ہنستی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صدف بیگم کچن میں تھی۔ مما لائیے نا، میں کرتی ہوں۔ آپ کیوں وہاں سے آ گئی؟ سب کے ساتھ بیٹھی رہتی نا۔ وہ جلدی سے بولی۔ ارے نہیں ماما، کب سے کام کر رہی ہوں، میں نے سوچا کہ میں خود ہی کر دیتی ہوں، وہ بس زید کو کھانا دینا تھا نا۔ صدف بیگم نے کہا، ارے کون زید؟ شہینہ یہ حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جو ابھی آیا ہے، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ صدف نے کہا، اوہ وہ اپالو کا مجسمہ۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی تو ساتھ ہی ڈائننگ ہال میں بیٹھے زید نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ صدف بیگم ہنس پڑی۔ ارے تم نے میری زید کو اپالو کا مجسمہ بنا دیا، وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ صدف بیگم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اچھا جی، مگر میری ماما سے زیادہ تو حسین نہیں ہے نا، آج تو آپ لشکارے مار رہی ہے۔ وہ صدف بیگم کو پیچھے سے ہگ کرتی ہوئی بولی۔ زید نے اپنے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا، جو کہ اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی ماں سے لاڈ کر رہی تھی۔ ویسے یہ بات تو ہے، میری پھپھو زیادہ حسین تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ زید کی آواز پر پہلے اس کی آنکھیں پھیلی، پھر وہ جھٹکے سے مڑی۔ اسے بے یقینی سے وہ دیکھنے لگی، سر پٹا کر باہر کی جانب آ گئی۔ او اللہ جی، یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ کتنی بے باک لڑکی، اف۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، مگر دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ وہ آنکھیں بند کر رہی تھی تو زید کا چہرہ ہی اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی اور بالآخر نیند آ ہی گئی، مگر خوابوں میں بھی گویا زید کے ساتھ ساتھی تھی۔ فلا، یہ شاہو کی بچی کہاں ہے؟ کھانے کے لیے کچھ لانے کو بولا تو غائب بھی ہو گئی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ جبھی کسی وجود سے ٹکرائی۔ سنا ذرا دھیان سے۔ احمد کی چہکتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے غصے سے اسے گھورا، جو کہ آنکھوں میں محبت دیے اسے دکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھ سے دور رہا کرے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے تب کر بولی۔ احمد نے اس کی انگلی میں انگلی ڈال کر اسے کھینچ کر قریب کیا اور آہستہ سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے۔ ماہرہ کے دل پسلیوں سے ہی ٹکرانے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، آپ ہر بار اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اب کی بار وہ حاضی ہو کر بولی، تم اجازت دے دو، میں اپنی منمانی چھوڑ دوں گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی دونوں رخسار پر جھکا۔ بھاڑ میں جایا۔ اسے غصے سے دھکا دے کر پیچھے کرتی آگے بڑھنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی باہوں میں سے بڑھ گیا۔ چاہا تم، ہاں میں، اگر تم بھاڑ میں جاؤ گے نا تو میں بھی تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اس کی گرم سانسیں ماہرہ کی دھڑکنوں میں مزید انشار پیدا کر رہی تھی۔ دل تو پہلے ہی معاف کرنے پر اکسا رہا تھا، اور وہ شخص اتنا رومانٹک ہو جاتا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ سارے شکوے بھول کر اس کے سینے میں سما جائے، مگر پھر آنا بیچ میں آ جاتی تھی، چھوڑو مجھے ورنہ میں سب کچھ چلا کر بلا لوں گی۔ تم بلاؤ، مگر کہو گی کیا؟ مچھر نے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ گیا۔ وہ تڑپ کر اس کی اثار سے نکلنے لگی، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے مزید قریب کرتا اب کی بار اس کے لبوں کو نرمی سے دسترس میں لے گیا۔
اس کی سینے پر مکہ برساتے اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے سر کو جگرے اس کی ساری مزاحمتوں کو وہ بیکار کرتا چلا گیا۔ پھر آہستہ سے اسے چھوڑا تو زور زور سے اپنے لب رگڑتے صاف کرنے لگی، گویا اس کا لمس مٹا رہی ہو۔ یہ بھی ٹریلر ہے میری جان، اپنی زبان درازی ایسی کرتی رہی نا، پھر روز ایسے پیار کی سوغات سے نوازوں گا، وہ بھی سرے عام۔ وہ مسکراتا ہوا بولا اور اس کی ماتھے پر لب رکھتے گڈ نائٹ بولتا اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ جب کمرے میں آئی تو شہینہ کو سوتے پا کر چونک گئی۔ اس کو نیند آئی تھی؟ مطلب یہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی اور یہاں کر سو گئی؟ وہ دہان پیس کر اسے دل ہی دل میں کوستے لگی۔ اب خود ہی اپنے لیے کچھ بنانے کی خاطر کچن کی جانب بڑھ گئی، مگر وہاں پہلے سے احمد موجود تھا اور ابھی تو اس کی چند منٹ پہلے کی حرکتیں نہیں بھولی تھی کہ دوبارہ اس کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ چپکے سے واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ احمد نے اسے پکارا، کہاں جا رہی ہو؟ بھوک لگی ہے نا تو بیٹھ جاؤ چپ چاپ، یہاں نوڈلز بنا رہا ہوں تمہارے لیے۔ احمد نے مڑے بغیر کہا تو اس کی پشت کو گھورنے لگی، گھورنا بند کرو مجھے اور چپ چاپ چیئر پر بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولا تو مائرہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ میرے بارے میں اس طرح کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آئی تھی؟ اور اب آپ گھور بھی رہی ہیں؟ وہ دہان پیس کر بولی، میری جان یہ محبت ہے، جب محبت ہوتی ہے نا اس انسان کی دھڑکن دوسرے انسان سے ٹوٹ جاتی ہے تو اسے محسوس کر سکتا ہے، اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ احمد نے اس کی طرف مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہے آپ سے؟ مجھے تو ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہیں محسوس کروں۔ وہ بھی اختیاری میں بولی، تمہیں مجھ سے محبت ہے، چلو تم نے تسلیم تو کیا۔ احمد کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، وہ غصے سے پیر پٹکتی واپس پلٹنے لگی کہ احمد نے دوبارہ سے اسے پکارا، نوڈلز بہت مزے کے بننے والے ہیں، اگر چھوڑو گی تو بہت پچھتاؤ گی، آگے تمہاری مرضی ہے۔ احمد کی بات پر وہ کچھ پل سوچ میں ڈوب گئی، پھر چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکراتا اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ آج کتنے عرصے کے بعد دونوں نے بیٹھ کر نوڈلز کھائے تھے اور احمد اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھ رہا تھا اور وہ بغیر ہچکچاہٹ کے آج اس سے بات بھی کر رہی تھی، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس کا دل پگھل رہا ہے۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا جو کہ ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ پولر گھر سے آ کر انہیں تیار کر رہی تھی۔ سب سے پہلے دلہن کو تیار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد سب لوگ باری باری تیار ہونے لگے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ہوٹل پر پہنچے تو احمد اور زید نے وہاں سب کچھ سنبھالا ہوا تھا۔ ابیا کی بہت ساری دوستیں آئی تھی اور ان سب کی نگاہیں احمد سے اب کی بار ہٹ چکی تھی اور ہر ایک زید کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ شخص پوری محفل پر چھایا ہوا تھا، وائٹ شلوار کرتے میں بازو کو فولڈ کیے وہ ویٹرز کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ شاہینہ سے بار بار چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو صدف بیگم نے شاہینہ کو ہوٹل کے روم میں سے اپنی شال لانے کے لیے کہا۔ وہاں پر سب نے اپنا سامان رکھا تھا تو شاہینہ اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی اور زید جو کہ کافی تھک چکا تھا تو کچھ سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، اسے بولنا چاہتا تھا کہ دروازے کو پورا مت کرنا، بند، اس کو لاک خراب ہے، مگر اس نے دروازے کو اپنی طرف سے پورا ہی بند کر دیا۔ زید نے ماتھا مسلتے پریشان انداز میں سے دیکھا۔ وہ شال لے کر اپنے دھیان میں اسی طرح دروازے کی طرف پلٹی اور لاک کو کھولنا چاہا تو دروازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسے زور لگا کر وہ کھول رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ محترمہ دروازے کا لاک خراب ہے اور باہر سے اسے کھولا جا سکتا ہے۔ پیچھے سے آئی زید کی آواز پر اپنی جگہ ساکت رہ گئی، پھر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف پلٹی تو وہ صوفے پر لین دراز اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ فون کر کے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بلا لیجیے یہاں، زید نے کہا، مگر میرے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ اس کی بات پر زید نے جلدی سے سیدھا ہو کر کہا، واٹ؟ او مائی گاڈ، میرے پاس بھی موبائل نہیں ہے، میرا بھی گھر رہ گیا ہے، اب ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ زید نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہینہ بلکہ چپکا کر اپنے آنسوں کو ضبط کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زید کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کرتا ہوں، وہ بولتے ہوئے کمرے کے لاک کی کو کھینچنے لگا، مگر کھلنے کے بجائے ہینڈل ہاتھ میں آ چکا تھا۔ واٹ دی ہیل،
اس نے غصے سے اس ہینڈل کو زمین پر مارا اور اپنا ماتھا مچلتا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ شہینہ وقفے وقفے سے زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی ہوتا تو اس سائڈ پر آتا۔ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ زید نے سر جھٹک کر کہا تو وہ لم آنکھوں سے دیکھتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دلچسپی سے دکھ رہا تھا، جو کہ انتہائی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور شہینہ کی اس کے یوں دیکھنے پر جیسے جان نکل رہی تھی۔ دل میں عجیب و غریب سے خیالات بھی آ رہے تھے۔ شہینہ دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اٹھنے لگی تو اس کا اٹھنا ٹیبل سے ٹکرایا۔ وہ کراہتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی اور زید تیزی سے اس کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے آپ؟ اسے سہارا دے کر اس کو صوفے پر بٹھایا، اور اسی وقت دروازہ کھلا اور وہ دونوں اتنے کلوز تھے کہ باہر آنے والے کو یہی لگتا کہ دونوں کسی قسم کی معیوب حرکت کر رہے تھے۔ ہائے ربا، میں مر گئی، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگاتے شور مچانا شروع کر دیا۔ زید کا رنگ متغیر ہو گیا، جبکہ شہینہ بھی فقط چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورے ہال میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ وہ کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ ارے آپ کی بیٹی اس طرح کی ہے، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا۔ ارے بابی بیگم، میں تو کہتی ہوں کہ ابیہ کے ساتھ بھی رشتہ توڑ دے، یہ نہ ہو کہ یہ بھی لڑکی ایسی ہو۔ ارے خاندان تو ایک ہی ہے نا۔ اس عورت نے پھر سے تیلی لگائی تھی۔ شہینہ اب زاروں کی تار ہو رہی تھی اور زید مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا۔ دیکھیے، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، غلطی سے ڈور لاک ہو گیا تھا اور شہینہ کے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی، اور میں پکڑنے کے لیے انہیں سہارا دے کر بٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ایشو بنا دیا۔ زید نے صفائی پیش کرنی چاہیے، اور شہینہ سے سب نے جیسے اس کی بات کی تصدیق پوچھی تو وہ سر ہلکے سے ہلا گئی، مگر اس کے اندر بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی، مگر ہر طرف جیسے تماشا لگ چکا تھا۔ ابھی یہاں کے سسرال والے بنا سوچے سمجھے بول رہے تھے، اور تائی ماں نے بھی بیچ میں بولنا شروع کیا، تو صفدر چودھری ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو چکے تھے۔ بس ہم اب فیصلہ کر چکے ہیں، ابھی اور اسی وقت شہینہ اور زید کا نکاح ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بےہودگیاں نہیں برداشت کی جاتی۔ آپ کھلے ڈلے ماحول کے ہیں، مگر ہم نہیں ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا۔ صفدر چودھری نے پھر سے وہی پرانی باتوں کا تانا دینا شروع کر دیا۔ بس کر دیجیے، بچے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ ان کی بات ماننے کی بجائے دوسروں کی کیسے سن سکتے ہیں؟ اور کھلے ڈلے ماحول سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہمارے بچے کوئی بغیرت ہے؟ حامد صاحب نے ناگواری سے کہا۔ وہاں پھر سے لڑائی شروع ہو چکی تھی، اور وہ احمد بیچ میں آیا۔ بس کر دیتا تو، اور آپ کو شہینہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں پہ۔ ہماری بچی کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ احمد نے غصے سے کہا۔ اچھا ایسی بات ہے، چلو راشد، طلاق دو اس کی دوسری بچی کو بھی۔ ابھی یہاں کی ساس نے کہا تو سب لوگ شاکڈ رہ گئے۔ ہال میں ایک پل کے لیے سناٹا تھا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، اور تم راشد اپنی بیوی کو رسوا نہیں کرو گے۔ احمد نے کہا، میرے لیے میری ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور میں راشد فاروقی بقائی ہوش و حواس سے ابھی یہاں کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہال میں بہت سا سناٹا چھا گیا، اور سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ابھی یہاں کے تیوراک اور زمین کے گرنے سے سب بھاگ کر اس کی طرف لگ گئے۔ ابھیا، میرا بچہ آنکھیں کھولو۔ احمد تڑپ اٹھا تھا۔ زید نے احمد کو اسی روم میں لے جانے کو کہا، اور وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ چکی تھی، اور پھر وہ جو بلک بلک کر روئی کہ سب کو رلا دیا۔ اسے سنبھالتے ہوئے گھر لائے، مگر سمینہ بیگم نے گھر آتے ہی تماشا لگا دیا۔ نکالیے ان سب لوگوں کو یہاں سے، بچ، ان کی وجہ سے ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولے، معاف کیجیے گا، آپ کو رونا نہیں چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے کم ظرف لوگوں سے رشتہ ختم ہو گیا۔ حامد صاحب نے کہا، پھر آگے بڑھ کر ابیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک سائیکٹرسٹ ہوں بیٹا، آپ کی اسی کنڈیشن کو دیکھتے ایک بات کہوں گا۔ اس دن کے لیے آپ نے یقیناً خواب سجائے ہوں گے، مگر آپ کے کچھ خواب ٹوٹے ہیں، مگر کوئی اور بنا کسی کنڈیشن کے آپ کی زندگی میں آ کر ان خوابوں کو جوڑ دے گا، مگر اپنی عزت نفس پر کمپرومائز کر کے اپنی ساری خوابوں کو خود آگ نہیں لگانی پڑے گی۔ ہماری بیٹی نے یہ سب سہا ہے، اور ایک خالی وجود لیے پھرتی ہے، عورت جس کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی جدا نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے عزت نفس پر کمپرومائز کیا۔ اسے محفلوں میں رسوا کیا گیا۔ اس کا شوہر اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس پر تیر برسانے والوں کے ساتھ تھا۔
میں نے اپنی بیٹی جیسے بہن کی آنکھوں میں ان ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں دیکھی ہیں، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ مگر آپ کے پاس ہے۔ یہ لکھا صرف ایک منگنی کے برابر تھا، نہ ہونے کے برابر۔ ایسے رشتے کے ٹوٹنے پر غم مت کیجیے۔ وہ شخص آج نہ چھوڑتا تو کسی دن پھر کسی بات پر ایشو بنا کر طلاق کی دھمکیاں دیتا، اور پھر اپنی ماں کے حکم پر طلاق بھی دے دیتا۔ حامد صاحب بولتے جا رہے تھے اور سب ان کی باتیں سن کر جیسے کسی سحر میں مبتلا تھے، اور کچھ تو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھے۔ آپ نے بہت عمدہ بات کی انکل، اور ہماری بیا کے لیے اللہ پاک نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اللہ پاک کبھی کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتا، اور نہ اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزماتا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ احمد نے آگے بڑھ کر بیا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سر ہلا گئی۔ جی بھیا، میں سمجھ گئی، تھینک یو انکل، آپ نے میرے دل کی ساری گرہ کھول دی، ورنہ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل پر کوئی بھاری بوجھ ہے۔ جب سے یہ رشتہ طے ہوا تھا، ان کی ڈیمانڈز، ان کا ہر معاملے میں منمانی کرنا مجھے عجیب کوفت میں مبتلا کرتا تھا، مگر میں چپ رہتی تھی۔ ابھی نے نم لہجے میں کہا۔ حامد صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سمینہ بیگم بھی اب چپ ہو گئی۔ شاید ان کے بھی دل کو یہ بات لگی تھی، کیونکہ حامد صاحب کی بات سمجھنے کی قابل تھی۔ بیٹیاں کوئی بوجھ تھوڑی ہوتی ہے جو ایسے ہی اتار دیا جائے۔ سب نے اگلے دن لاہور گھومنے کا فیصلہ کیا تھا، چونکہ اب یہاں کی عدت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کا نکاح ایک دن ہی رہا تھا، اور نہ ہی اس کی خلوت صحیح ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس پر عدت لازم ہوتی۔ اب یا کو خوش رکھنے کے لیے سب اس کے ساتھ تھے، مگر دل میں کہیں ایک ملال بھی تھا۔ وہ بھی ایک جگہ پر کھڑی بس ارد گرد بیزاری سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی نگاہ راشد پر پڑی، جو کہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ جیسے ساکت رہ گیا، اور سب کی نگاہیں جب اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گئی تو باقی سب کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس کی گھٹیاں انسان کو تمہیں بتا کر آتی ہوں۔ ماہرہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ ابیہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھایا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے کوئی بھی بات کرنے کی، وہ نگاہیں چڑا کر بولی، مگر تب تک راشد کی نگاہ اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ مسکراتا وہ ان کے پاس آیا۔ تم لوگوں کو کیا لگا تھا مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے گی؟ یہ دیکھو میری ہونے والی بیوی۔ میرا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر تم لوگ کی بدتمیزی سے اس بیچاری کا گھر اجڑ گیا۔ اب اسے کون اپنائے گا؟ جس کو اس کا شوہر چھوڑ گیا ہو۔ جس کسی کو بھی پتہ چلے گا نا، تھو تھو ہوگی، بیچاری زندگی بھر کے لیے اپنی ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے گی۔ راشد نے زہر اگلا تھا۔ ابھی نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو نیچے کرتے خود کو ضبط کیا، مگر آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی۔ گھٹیا انسان، اپنی شکل گم کرو ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی، ماہرہ غصے سے بولی تھی۔ احمد نے مشکل سے بٹھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گندے لوگوں کے منہ لگنے کی۔ تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری سیکرٹری کے ساتھ ہمیں تمہارا پہلے سے افیئر تھا، اور اچھا ہی ہوا یہ رشتہ ختم ہو گیا، ورنہ تم پتہ نہیں ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا اذیت اسے دیتے۔ احمد نے اس کے مقابل آتے ہوئے کہا، ہاں چل رہا ہے، مگر مرد تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، بھنورے کی طرح ایک پھول سے دوسرے پھول پر۔ وہ مغرور انداز میں بولا، سب مرد تمہاری جیسا گھٹیا نہیں ہوتے، اور تم نے کیا کہا کہ ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ میں کرنے والا ہوں ان سے شادی۔ عادل کی بات پر ابیہ نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے بے یقینی سے دیکھا، اور باقی سب بھی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہے تھے۔ شادی میں ضرور آنا، اب تم دفع ہو سکتے ہو، اور خبردار جو میری ہونے والی بیوی کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی بولا۔ عادل نے چبا چبا کر کہا، واہ بہت خوب، مطلب ابھی کل شادی ٹوٹی ہے اور دوبارہ شادی ہوگی؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ بڑے بے شرم ہو، تم سے ذرا کم ہی ہے۔ تم تو بے شرم ہونے کے ساتھ ساتھ کم ظرف بھی ہو اور بے غیرت بھی ہو۔ اس کے علاوہ بھی ڈکشنری میں کوئی اگر گالیاں ہے نا تو سب تم پر ہے، اور لعنت بھی ہو تم پر جس نے ایک ڈائمنڈ کو چھوڑ کر ایک بیتل کو اپنایا۔ اس جیسی لڑکے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ پھرتی ہیں۔ عادل بولتا جا رہا تھا اور سب منہ کھولے سے کچھ سن رہے تھے۔ پھر راشد بکتا جگتا وہاں سے اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیے چلا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑھتا تو سب کی حیرت سے منہ کھلے دیکھ کر مزید ہنس پڑا۔ واٹ، ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ میں نے کچھ غلط کیا کیا؟ اسے حیرانگی سے پوچھا تو بیا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی
اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، اور ارد گرد کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سمجھتے کیا ہے آپ؟ جوکر ہے جو انٹرٹین کر رہے تھے سب کو، یا میں آپ کے لیے کوئی کھلونا ہوں جو کھیلنا چاہ رہے تھے آپ مجھ سے؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی، آپ مجھے غلط، شٹ اپ، آئی ہیٹ یو، وہ غصے سے بولتی روتی ہوئی باہر کی جانب آ گئی۔ عادل لب کو چلتے سر جھکا گیا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب بات کرنے کی؟ پہلے ہی وہ دکھی تھی اور آپ نے اور کر دیا۔ ماہرہ نے کہا، میں کچھ جھوٹ نہیں کہا، میں نے کل رات ہی ڈیڈ سے بات کی ہے، اور میں واقعی ابیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں برداشت ہوا کہ اس طرح ابیہ کی انسلٹ کرے، اسی لیے میں نے جذباتی ہو کر یہ بات کر دی، جبکہ میں پراپر طریقے سے یہ رشتہ آپ لوگوں کے ہاں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سر جھکایا ہو بولا، ریلی؟ اوہ مائی، مطلب سچ میں آپ ہماری بیا سے شادی کرنے والے تھے؟ ماہرہ نے اندازن کہا، جی بالکل، اور جو تھپڑ بیا نے اس کا کیا؟ پھر کیا ہوا؟ میں تو ان کو تھپڑ کھانے کے لیے دلوں جان سے راضی ہوں، یہ تو پھر ایک تھپڑ ہے۔ عادل نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ سب کا کہکا ایک ساتھ گونجا، اور عادل کی ہنسی بھی اس میں شامل تھی۔ شام کو سب بڑوں کی محفل سجی ہوئی تھی، اور سب لوگ لیونگ روم کی ڈرائنگ دروازے سے کان لگائے ہوئے تھے۔ انکل جی، ہم اپنے بیٹے عادل کے لیے ابیہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں، اور بڑے بیٹے زید کے لیے شہینہ کا۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے، ہمیں بہت فخر محسوس ہوگا، اور ہمارے بچوں نے خود ہم سے فرمائش کی ہے کہ اگر شہینہ بیٹی اور بیہا کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ حامد صاحب کی بات پر شہینہ نے آنکھیں پھاڑے دیکھا، اور پھر دب سے زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ کوئی مجھے چٹکی کاٹو، شہینہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ماہرہ نے اس کی زور سے چٹکی کاٹی۔ آؤ ظالم لڑکی، جان نکال دی میری۔ شہینہ نے تب کر کہا، لو خودی کا، اور مجھے ڈانٹنے لگی ہو، یہ تو ناانصافی ہے نا، لیکن چٹکی کاٹنے کا کہا کیوں؟ ماہرہ نے پوچھا۔ میرا دل کر رہا ہے ابھی جا کے سب کو کہتی ہوں مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ شہینہ نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا، توبہ توبہ لڑکی، کتنی ہتاولی ہو، چی۔ ماہرہ نے اسے چیڑتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا، تو شہینہ نے ایک زور کی سے دھپ رسید کی۔ پھر کچھ دیر کے بعد احمد لیونگ روم میں آیا۔ چلے آپ سب باہر، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابیہ کو تھامے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شہینہ سے جب پوچھا گیا تو اس نے سر جھکا کر رضامندی دی، مگر ابیہ نے فوراً انکار کر دیا۔ لیکن کیوں بیٹا، عادل میں آپ کو کوئی خرابی نظر آئی ہے کیا؟ حامد صاحب نے پوچھا۔ نہیں انکل، میں خود کو بھی سمیٹنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ پر ترس کھا کر شادی کرے، پلیز آپ ان پر کوئی بات ان سے مت کیجیے گا۔ ابیہ نے اپنی لہجے میں کہا تو عادل کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا۔ بیٹا ایک بار پھر سے سوچ لو، اس کے بعد اطمینان سے بتا دینا، کل تک کا وقت ہے۔ اگر آپ ہاں کہیں گی تو ہم باقاعدہ نکاح کر کے جائیں گے، اگر نہ تب بھی آپ کی نہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ حامد صاحب نے اس کی سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے لیے تو یہ فیملی آئیڈیل بن چکی تھی، ہر ایک قدردان اور چاہت سے پیش آتا تھا، اور ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ دل نے کہا کہ اقرار کرتے ہیں، مگر وہ کسی کی زندگی میں مجبوری بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ شہینہ کا کل نکاح ہونا تھا تو سب لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے، اور بھی چپ چاپ ان سب کے بیچ سے نکل کر باہر لان میں آ گئی۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں 2 منٹ کے لیے؟ عادل نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ چونک کر پلٹی، اپنے غصے سے اس کو دیکھتی اندر کی جانب بڑھنے لگی کہ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، دور رہے مجھ سے، نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی۔ وہ اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتی چیخ کر بولی، آپ سے کس نے کہا کہ میں ہمدردی کر رہا ہوں؟ محبت کرتا ہوں آپ سے پچھلے 2 سال سے، عادل نے کہا تو وہ بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو یاد ہے آپ 2 سال پہلے چترال میں کالج ٹرپ کے ساتھ آئی تھی، اور وہاں کا برف دیکھ کر اس قدر آپ ایکسائٹڈ ہونا مجھے اس قدر بھاگ گیا تھا۔ میں نے بیکار آپ کو اتنی زیادہ تصویریں بھی بنا لی تھی۔ 2 دن آپ آ رہی ہو، پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے رہا، کہیں آپ کی چپکے سے ویڈیو بنائی تو کہیں آپ کی چپکے سے تصاویر، اور اگلے دن میں نے آپ سے اظہار محبت بھی کرنے والا تھا، مگر آپ کا ٹرپ اچانک سے واپس چلا گیا کیونکہ چترال کے حالات خراب ہو گئے تھے، اور ہم لوگ بھی واپس آ گئے۔ پھر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مجھے آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ملی۔ میں ہر دوسرے
وہی نہیں چترال جاتا کہ کسی طرح مجھے کچھ پتا چل جائے، مگر آپ کے کالج کے بارے میں بھی مجھے جاننا چاہا، مگر کوئی انفارمیشن ہی نہیں ملی۔ وہ جانتی ہے اس دن مایو کو آپ کو دیکھا تو میرا دل جیسے درد سے بڑھ گیا، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ آپ کو دعا بھی دی ہے، جہاں بھی آپ رہے خوش رہے۔ پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے کوئی دل سے یہ چاہا تھا کہ آپ کو اس طرح ڈیوائس ہو، آپ کی انسلٹ کے بارے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عادل اس کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے بول رہا تھا، اور وہ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دکھ رہی تھی، اور دوسری طرف کچھ فاصلہ کھڑے وہ کھڑی ماہرہ بھی وہ یقینی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں ہاں کہہ دو نا، اسی محبت تو نصیب والوں کو ملتی ہے، شاید ان کی محبت کے قابل اللہ نے آپ کو سمجھا ہے اور ان سے ملانے کی راہیں ہموار کر دی ہے۔ ماہرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو چپ چاپ بنا کچھ بولے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فکر مت کیجیے، ہاں ہی جواب ہوگا، ایسی محبت کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے کیا؟ اور ہماری ابھیا تو بالکل بھی نہیں ٹھکرائے گی، کیونکہ وہ بہت سمجھدار ہے۔ ماہرہ نے عادل کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو دھیرے سے مسکرا دیا۔ پھر اگلے دن واقعی ابھیا نے بھی شادی کے لیے حامی بڑھ لی۔ اسی شام کو دونوں جوڑیوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد رسم پوری کی گئی جو کہ اس کی خواہش تھی۔ عادل نے اس سائڈ پر آ کر اس کا گھونگھٹ ہٹاتے اس کی فور ہیڈ پر کس کی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہر طرف سے اہم اہم کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماہرہ نے ایک سیٹی بجائی تھی اور احمد اسے حیرانگی سے دیکھا۔ پھر زید نے شاہینہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دے دیا۔ اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ جیسے سمٹ سی گئی۔ مبارک ہو، آپ کی محبت میرے دل تک پہنچ گئی۔ زید کی گمبھیر آواز ٹکرائی تو وہ شاہینہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ نگاہیں چرا کر بولی، وہی جو آپ کی سمجھ آیا، I love you too۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو لبوں تلے دباتے ہوئے بولا تو شاہینہ گھبرا کر سر جھکا لیا۔ ماہرہ نے ایک سیٹی بجائی۔ ارے واہ، کمال ہی ہو گیا، مطلب میری بہن کو محبت تھی اور آنکھوں نے اس محبت میں آئی لو یو بولا اور آپ نے آئی لو یو ٹو بول دیا۔ زبان سے اس کو کہتے ہیں دل سے دل تک رسائی۔ ماہرہ نے چہک کر کہا تو سب لوگ مسکرا دیا اور شاہینہ چھن کر سر جھکا گئی۔ پھر دونوں دلہا حضرات اپنی اپنی بیگمات کو لیے آئس کریم کھانے کے لیے چلے گئے۔ چلیے نا بیگم صاحب آپ بھی۔ احمد نے اس کی کار میں کہا تو اس نے مڑ کر ایک ادا سے دیکھا۔ چلے، مسکرا کر وہ بولی تو احمد پر جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ جلدی سے اس کو لے کر باہر کی جانے پڑا۔ بائک پر چلتے ہیں نا؟ وہ سپورٹ بائک کو دیکھتے ہوئے بولی شور۔ احمد نے کہا۔ پھر وہ اپنی بائک نکالی اور بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور پیچھے بیٹھی ماہرہ خوشی سے چیخیں مار رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ خود بھی بہت خوش تھا۔ کتنے عرصے کے بعد وہ اس کے ساتھ یوں بیٹھی تھی اور اسی طرح خوش ہوا کرتی تھی۔ پھر اسے ایک دم بیٹھتے اسے زور سے ہگ کر لیا، اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وائفی، اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گی نا تو میرا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بائک روک کر رومانس شروع کر دو۔ احمد نے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی اس کے رخسار پر لب رکھ گئی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں، ساتھ ہی دھیرے سے اس کے کان میں بولی اور اس کے لب احمد کے کان کی لو سے مس ہو رہے تھے۔ اف، میری جان نکالنے پر تلی ہو؟ احمد نے بائک کو ایک سائڈ پر کھڑے کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ کوئی اکا دکا گاڑی ہی کافی دیر کے بعد گزر رہی تھی۔ آ گیا ہوں میری جان، احمد نے کہتے اسے اگلی سائڈ پر بٹھایا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو وہ اپنی دسترس میں لے گیا اور آج اس نے ایک بار بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کے ہر انداز سے اس کی رضامندی ٹپک رہی تھی۔ کیا خیال ہے، رخصتی کروا لوں؟ اس کی کمر کی گرد بازو لپیٹ کر اسے قریب تر کرتے ہوئے بولا جی نہیں، دادا جی نے بولا ہے کہ سب کی رخصتی ایک ساتھ ہوگی اور وہ بھی عید کے بعد۔ اب آپ 3 مہینے تک انتظار کیجیے اور مجھے یوں ہی ہر رات یہاں پر لے کر آئیں گے اپنے بائک پر، پھر میں مانوں گی، ورنہ میں اپنے دل تک رسائی نہیں دوں گی آپ کو۔ وہ اٹھلا کر بولی اور ریلی میری جان، میرے دل کو تمہارے دل تک رسائی پہلے ہی حاصل ہے اور تمہارے دل کو میرے دل تک۔ اب یہ جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ اس کی ناک سے اپنی ناک کو مس کرتے ہوئے بولا تو کھلکھلا کر ہنستی اس کے گلے لگ گئی اور وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی اور احمد یوں ہی بائک چلانے لگا
اور جو دگا کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ ان دونوں پاگلوں کو حیرانگی سے دیکھتے باتیں کر رہے تھے، مگر انہیں کون سی پرواہ تھی۔ پھر دونوں نے ایک ہی آئس کریم لے کر کھائی۔ احمد اس کے ساتھ حقیقتاً بچہ بنا ہوا تھا۔ ایک بات بتائیں، آپ نے ندا سے شادی کیوں ختم کی؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو وہ بانڈنگ تھی جو کہ میرے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر بھی میں تمہیں ہی یاد کرتا تھا، اور پھر میں نے ایک دن اسے کہہ دیا کہ میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتا، اور اس نے سمجھا اس بات کو، اور ویسے بھی اسے لگتا تھا کہ ہم دونوں مس میچ ہیں، کیونکہ اسے ایک ایسے انسان سے شادی کرنی تھی جو کہ اس کے دل کی بات بنا کہے جالے۔ ہم نے سمجھ ہی نہیں پاتا تھا اس کو، اور جب کہ تمہیں میں ہر طرح سے سمجھتا تھا، تمہارے بنا کہے تمہیں سمجھ جاتا تھا۔ محبت مجھے بھی تم سے تھی، مگر میں شاید ڈرتا تھا کہ میں جس کو اپنی گڑیا کہتا ہوں اسے شادی کرتا کیسا لگوں گا، مگر پھر کہتی ہے نا کہ جب دل لگا لیا ہے تو پھر نبھانا تو پڑے گا، تو بس نبھا رہے ہیں اور ہمیشہ نبھاتے رہیں گے۔ وہ اس کی گردن میں بازو خمال کرتے ہوئے بولا۔ جواباً مسکراتی اس کے سینے پر سرکتے آسودہ انداز میں آنکھیں مون کر اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی، وہ دھڑکنیں جس پر صرف اس کا حق تھا، اور ہر دھڑکن جیسے اس کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ دل نے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی بنا کہے، اور وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن کر اپنی محبت کو محسوس کر سکتے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ سے بائک پر بیٹھے، اور بائک ہوا سے باتیں کرتی جا رہی تھی، اور ماہرہ خوشی سے چلا رہی تھی۔